काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हम अक्सर मिलकर बहुत सारी इंतहाई ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ते रहते हैं और प्लेटफॉर्म यही होता है, कौन सा? बिल्कुल काशाना बसीरत का ये यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम बहुत ही सिलेक्टिव बुक्स और बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स को मिलकर पढ़ते हैं। आज अभी आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सी किताब पढ़ने जा रही हूँ। आज मेरा बहुत दिल है कि जिस किताब को मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम बताते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मेरा दिल है कि मैं जल्दी से बताऊँ। नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर एक जामे किताब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मौलिफ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी हैं। आइए इस किताब के हवाले से जो तफसीलात जुमला हुकूक बहक़ इदारा महफूज की के उन्वान से हैं वो मैं आपकी समाअतों की नज़र करती चलूँ। किताब अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, मौलिफ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी, मुतरज्जिम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सैयद ज़रगाम हैदर नक़वी, मुसह्हे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री फ़ाज़िल क़ौम, रिसर्च स्कॉलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी क़ुम ईरान। प्रूफ रीडिंग असद अली भट्ट, तादाद 1000 और हदिया 600 रुपये। जबकि मिलने का पता नोट कीजिए, इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर, अलहम्द मार्केट फर्स्ट फ्लोर, दुकान नंबर 20, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर। फ़ोन नंबर यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, दोनों में पढ़ रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगी, आप नोट कीजिए। 04237225525 और दूसरा नंबर है 030145752120। तो यूँ हमने तमाम मालूमात बिल्कुल आगाज़ के सफ़ात जो हैं हम उनको भी पढ़ रहे हैं, वो हम जान रहे हैं। फिर उसके बाद अगले सफ़े पे लिखा है सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है और साथ ही लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत व ज़िंदगानी पर एक किताब। अब हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 4 की जानिब। इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। अब हम सफ़ा नंबर 4 से लेकर सफ़ा नंबर 21 तक जो है वो तरतीब है, फहरिस्त है, वो हम मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सफ़ा पेज नंबर किताब का मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ उन्वानात बताती चलूँगी, क्योंकि सफ़ा नंबर हम साथ साथ बताएंगे जब हम रीडिंग कर रहे होंगे। हम चाहते हैं कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस किताब में आप क्या कुछ ख़ज़ीना छुपा हुआ है और आप क्या कुछ सीखने और आपके इल्म में इजाफ़ा होने जा रहा है। तरतीब में सबसे पहले लिखा है कि ये तो सारे के सारे हैं मोहम्मद, ये तो सारे के सारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर है हो जाओ सच्चों के साथ, उसके बाद है आगाज़ सुखन, फिर मुक़द्दमा मौलिफ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से जो हमारे पहले इमाम अलैहिस्सलाम अव्वल इमाम है हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनके बारे में यहाँ पे आगाज़ हो गया है। जैसा कि हमने हेडिंग में हमने इस किताब के सर वर्क पे पढ़ा है कि आइम्मा अहले बैत की सीरत और ज़िंदगानी पर एक जामे किताब, तो यकीनन इसमें तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम 12 इमामों के हवाले से तफसीलात होंगी। अब यहाँ पे आ जाएगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, फिर लिखा है काबे में विलादत, अलक़ाबात, सिद्दीक़, वसी, फ़ारूक, यासूबुद्दीन, अमीरुल मोमिनीन, हुज्जतुल्लाह। फिर है आपकी परवरिश, नबी की आगोश, परवरिश इमाम के लिए, ये भी हेडिंग है। उसके बाद अगली हेडिंग है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत, उसके बाद इस्लाम की राह में सबक़त, फिर आप अलैहिस्सलाम की नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, फिर है यौमुद्दार, फिर है शेब अबी तालिब, फिर इमाम अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम करना, ब्रैकेट में लिखा है शब हिजरत। फिर उसके बाद टॉपिक है इमाम अली अलैहिस्सलाम की मदीने की तरफ हिजरत, फिर है इमाम अलैहिस्सलाम कुरान
انسان کی نظر میں، اس کے بعد آپ کی شان میں نازل ہونے والی آیات، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے امام اور نیک اصحاب کے بارے میں نازل ہونے والی آیات، آپ علیہ السلام کے حق اور مخالفین کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات، امام علیہ السلام روایات کی روشنی میں پہلا دستہ، نبی کے نزدیک آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، پھر اب یہاں پہ پوائنٹ 2 دیے ہوئے ہیں، امام نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا پوائنٹ ہے امام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی۔ اب اس کے بعد اگلا ہے ٹاپک نبی اور علی علیہ السلام ایک شجرہ طیبہ سے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے امام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر بالکل اسی طرح سے لکھا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ امام علیہ السلام نفس نبی، پھر ہے کہ امام علیہ السلام نبی کے بھائی، پھر ہے نبی اور علی علیہ السلام ایک شجرہ طیبہ سے ہیں، اس کے بعد ہے امام نبی کے وزیر، امام نبی کے خلیفہ، پھر ہے امام کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، ہارون کی موسیٰ سے نسبت کے مانند ہے۔ سامعین مجھے لگتا ہے اس میں بیچ میں 2-3 چیزیں میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کر دی، کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو وہ 2 یا 3 ہیں، پڑھی 2 دفعہ پڑھ دی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے امام علیہ السلام شہر علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ، پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے مشابہ، پھر ہے علی کی محبت ایمان اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، پھر ہے دوسرے دستے کی روایات، دار آخرت میں امام علیہ السلام کا مقام، امام علیہ السلام لوائے حمد کو اٹھانے والے، پھر ہے امام صاحب حوض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امام جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے عطرت اطہار کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، پھر ہے حدیث ثقلین، حدیث سفینہ، اہل بیت علیہ السلام امت کے لیے امان ہیں، پھر ہے امام علیہ السلام جہاد میں نبی کے ساتھ، پھر جنگ بدر، جنگ احد کے بارے میں پڑھیں گے ہم، پھر امام علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا، جنگ خندق کھودنا، امام کا عمروں سے مقابلہ، پھر ہے فتح خیبر، پھر ہے امام کا مرحب سے مقابلہ، اس کے بعد فتح مکہ، حجت الوداع، غدیر خم، ابدی غم، جمعرات، مصیبت کا دن، جنت کا سفر، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی تجہیز، پھر جسم اطہر پر نماز جنازہ، پھر جسم مطہر کی آخری پناہ گاہ، اور پھر لکھا ہے ثقیفہ کا اجلاس، پھر ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کے متعلق امام علیہ السلام کا رد عمل، پھر ہے زہرا سلام اللہ علیہ راہ آخرت میں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کی حکومت، حضرت عمر رضی اللہ پر حملہ، شورا کا نظام، حضرت عثمان کی حکومت، حضرت عثمان رضی اللہ کے لیے محاذ، پھر ہے حضرت عثمان رضی اللہ پر حملہ، پھر ہے امام علیہ السلام کی خلافت، پھر امام علیہ السلام کا خلافت قبول کرنا، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کے سخت فیصلے، اس میں مختلف پوائنٹس ہیں کہ امام کے سخت فیصلے میں کہ جنگ جمل، جنگ صفین، قرآن کو نیزوں پر بلند کرنا، اشعری کا انتخاب، خوارج، امام علیہ السلام کی شہادت، یہاں تک ہم نے امام مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو دوسرے امام کا ذکر ہے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور ان کے بارے میں لکھا ہے آپ کی پرورش، آپ کے بہترین فضائل و کمالات، امامت کا مطلب، امامت کی ضرورت، واجبات امام کی صفات، امام کی تعیین، پھر ہے عین یہ نون، پھر ہے بلند اخلاق، پھر ہے وسط حلم، لام میم، پھر سخاوت، اس کے بعد زہد، پھر ہے علی ہیبت، علمی ہیبت، میم بالکل نظر نہیں آ رہا تھا لیکن دوبارہ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ساتھ ہی اصلاح کر دی میں نے کہ علمی ہیبت، پھر ہے حکیمانہ کلمات قصار، پھر آپ علیہ السلام کے بعض خطبے، اس کے بعد عبادت، وضو اور نماز، پھر حج، پھر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا، کثرت ازدواج کی تہمت اور خلافت، یہ سب ہم نے پڑھا مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ ٹاپکس یہاں ہم پڑھیں گے آگے۔ اب تیسرے امام کا ذکر آ گیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، اس میں ٹاپکس ہم کیا کیا جانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین علیہ السلام سے محبت، پھر نبی کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینا، پھر امام حسین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینا، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ذاتی کمالات، پھر قوت ارادہ،
وعدہ، پھر ظلم و ستم و حق تلفی سے منع کرنا، اس کے بعد شجاعت، صراحت، حق کے سلسلے میں استقامت، صبر، حلم، تواضع، وعظ و ارشاد، اقوال زریں۔ امام حسین علیہ السلام اور ابن خطاب، حضرت امام حسین علیہ السلام امیر شام کے ساتھ، امام حسین کا امیر شام کے ساتھ مذاکرہ، مکہ معظمہ میں سیاسی اجلاس، اس کے بعد آپ علیہ السلام کا یزید کی ولی عہدی کی مذمت کرنا، امام امیر شام کی ہلاکت، پھر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انقلاب، اس کے بعد شہادت، اور پھر امام علیہ السلام کا استغاثہ، اور پھر شیرخوار کی شہادت، امام علیہ السلام کی ثابت قدمی، پھر آپ علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام سے آخری رخصت، اس کے بعد امام علیہ السلام کی اللہ سے مناجات، اور پھر مولا کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آخری یہاں پہ ہم جو ٹاپک لکھا پڑھیں گے امام علیہ السلام پر حملہ۔ اب اس کے بعد آئیے چوتھے امام کی جانب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اب ان کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کے القاب، پھر لکھا ہے زین العابدین، سید الساجدین، زس فنات، زال و الف لام سے، زس فینون الف زس فنات، پھر سجاد، ذکی، امین، ابن الخیرتین، ذاتی عناصر، حلم، صبر، پھر ہے لوگوں پر احسان، سخاوت، پھر محمد بن اسامہ کے ساتھ نیکی کرنا، پھر عمومی طور پر کھانا کھلانا، پھر 100 گھروں کی پرورش، اس کے بعد فقیروں پر رحم، فقیروں کی عزت کرنا، آپ کی فقیروں پر مہربانی، آپ علیہ السلام کا سائل کو رد کرنے سے منع فرمانا، آپ علیہ السلام کی صدقات، لباس تصدق کرنا، اپنی پسندیدہ چیز کا صدقے میں دینا، آپ علیہ السلام کا اپنے مال کو تقسیم کرنا، آپ علیہ السلام کا مخفی طور پر صدقہ دینا، شجاعت، امام علیہ السلام مدینے میں، آپ علیہ السلام کی عبادت، آپ کا وضو، آپ کی نماز کے وقت آپ کا خوشبو لگانا، اور نماز کے وقت آپ کا لباس، اور پھر ہے نماز کی حالت میں آپ کا خشوع، پھر ہے 1000 رکعت نماز، اس کے بعد مستحب نمازوں کی قضا، اس کے بعد آپ کا زیادہ سجدے کرنا، کثرت سے تسبیح، نماز شب کا واجب قرار دینا، نماز شب کے بعد آپ علیہ السلام کی دعا، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اپنے غلاموں کے ساتھ، پھر آپ علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے لیے دعا، پھر آپ علیہ السلام کی حکمتیں اور تعلیمات، پھر بلند خصلتیں، مومن کی علامتیں، اچھی گفتگو، مومن کو نجات دینے والی چیزیں، آپ کی شہادت، حضرت یہاں پر ہم اب اگلے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جو کہ کربلا کا جب یہ حادثہ پیش آیا ہے اور یہ جنگ ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے، بچے تھے۔ آئیے ان کے بارے میں ہم کیا کچھ جانیں گے یہاں پر۔ آپ کا حلم، آپ کا صبر، فقیروں پر مہربان، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، دلچسپ حکمتیں، اپنے شیعوں کو آپ علیہ السلام کی نصیحت، اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے آپ علیہ السلام کی شہادت۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ نام آ جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، ان کے بارے میں ہم جانیں گے، آپ علیہ السلام کی پرورش، آپ علیہ السلام کے وسیع علوم، پھر آپ علیہ السلام کی یونیورسٹی، اس کے بعد یونیورسٹی کا مرکز، پھر علمی وفود، پھر طلباء کی تعداد، اس کے بعد یونیورسٹی کے شعبے، پھر علمی طریقے، پھر علوم کی تدوین، پھر آپ علیہ السلام کی صفات و خصوصیات، پھر اس میں بلند اخلاق ہے، تواضع ہے، صبر ہے، سخاوت ہے، مخفی طور پر آپ علیہ السلام کے صدقات ہیں، پھر حاجت روائی میں سبقت کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی عبادت، پھر اس کے بعد مختصر حکمت آمیز کلمات بھی ہم پڑھیں گے، پھر سفر جنت تک ہم پڑھیں گے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے کے لیے جس صفحے کی طرف جائیں گے وہ صفحہ نمبر 305 ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے علمی طاقت و قوت، امام علیہ السلام کے مناظرے، پھر نفی نون فے یہ نفی انصاری کے ساتھ مناظرہ، پھر ہے ابو یوسف کے ساتھ مناظرہ، پھر ہارون رشید کے ساتھ مناظرہ، پھر آپ کی صفات و خصوصیات، اس کے بعد آپ کے علمی فیوزیات، اس کے بعد ہے دنیا میں زہد، پھر ہے جود و سخا، پھر لوگوں کی حاجت روائی، اس کے بعد اللہ کی اطاعت اور عبادت، پھر حلم اور غصے کو پی جانا، اس کے بعد مکارم اخلاق، پھر سخاوت اور حسن خلق، اور پھر صبر، پھر سمت سواد میمتے سمت و وقار، اور اس کے بعد عف و اصلاح، اس کے بعد ہے قول خیر، پھر شکر نعمت، اس کے بعد ہے کہ آپ علیہ السلام کے 8
زریں اقوال. اس کے بعد امام علیہ السلام ہارون کے قید خانے میں، پھر بصرے کے قید خانے میں، پھر آپ علیہ السلام کا عبادت میں مشغول رہنا. اس کے بعد امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ کو روانہ کرنا. پھر ہے امام علیہ السلام فضل فیض و ادلام فضل کے قید خانے میں. اس کے بعد امام علیہ السلام کا ملول و رنجیدہ ہونا. پھر ہے امام علیہ السلام فضل بنی یحییٰ کے قید خانے میں. اس کے بعد امام علیہ السلام سندی کے قید خانے میں. اور مولا کے حوالے سے لاسٹ پوائنٹ ہم پڑھیں گے امام علیہ السلام کی لاش مبارک بغداد کے پل پر. اور پھر اس کے بعد ہم جانیں گے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں. ہم کیا کچھ جانیں گے؟ آپ کی پرورش، آپ کا عرفان اور تقویٰ، پھر آپ کے بلند و بالا اخلاق، آپ کا زہد، آپ کے علوم کی وسعت، اقوال زریں، عقل کی فضیلت، محاسبہ نفس، کاروبار کی فضیلت، سب سے اچھے لوگ، آپ علیہ السلام کی نصیحتیں، مالدار اور فقیر کے درمیان مساوات، پھر ہے مومن کے چہرے کا حشاش بشاش ہونا. اس کے بعد عام وصیت، پھر کلمات قصار، پھر آپ علیہ السلام کو تمام باتوں کا علم. اس کے بعد واقعات و حادثات بھی جانیں گے. پھر آپ علیہ السلام کے جود و سخا کے حوالے سے ہم جاننے جا رہے ہیں. پھر عبادت، آپ کی ولی عہدی، پھر فضل کا امام رضا علیہ السلام کو خط لکھنا. اس کے بعد مامون کے ایلچیوں کا امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا. پھر خانہ خدا کی طرف یہ بھی جانیں گے. پھر خراسان کی طرف اس کے بعد امام نشاپور میں، پھر مامون کا امام علیہ السلام کا استقبال کرنا. مامون کی طرف سے امام کو خلافت کی پیشکش، ولی عہد کی پیشکش، پھر امام علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کرنا. پھر امام علیہ السلام کی شرائط، امام علیہ السلام کی بیعت، اہم قوانین، مامون کا امام رضا علیہ السلام سے خوف، پھر امام علیہ السلام کو قتل کرنا. اور اب اس کے بعد ہم پڑھنے جائیں گے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے معلومات جانیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے آپ علیہ السلام اپنے والد گرامی کی زندگی میں. پھر ہم پڑھیں گے خاندان نبوت کا اعزاز و اکرام. اس کے بعد آپ علیہ السلام کا زہد، پھر آپ کی سخاوت، آپ علیہ السلام کے وسیع علوم، حقیقی ایمان، اللہ پر اعتماد، اللہ کے ذریعے بے نیازی، اللہ سے لو لگانا، مکارم اخلاق، آداب سلوک، آپ کے معوضے میم واو عین زوئے بڑھیے. اس کے بعد مامون کا امام علیہ السلام سے مسئلے کی وضاحت طلب کرنا. پھر امام علیہ السلام کا قتل، آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی عمر. بس یہاں پر ہم اتنا جانیں گے. اور اس کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھنے جائیں گے. یہاں پہ ہم کیا کیا جانیں گے؟ ولادت بسعادت، اس میں گرامی، آپ کی پرورش، بچپن میں علم لدنی کے مالک آپ علیہ السلام کی غیر معمولی استعداد. پھر ہے الویوں کا آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنا. پھر آپ علیہ السلام کا جود و کرم. پھر امام علیہ السلام کا اپنے مزرعہ میم زے رے این ہے، یعنی کھیت، بریکٹ میں لکھا ہے کھیت میں کام کرنا. پھر آپ علیہ السلام کا زہد، آپ کا علم، آپ کے اقوال زریں، امام علیہ السلام کے امتحان کے لیے متوکل کا ابن سکیت، سین کافیے تھے، سکیت کو بلانا. پھر عبادت، پھر متوکل کے ساتھ. اس کے بعد امام علیہ السلام کی شکایت، پھر ہے امام علیہ السلام کی شکایت کا تکذیب کرنا. پھر متوکل کا امام علیہ السلام کے پاس خط. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کا سامرہ پہنچنا. پھر ہے امام علیہ السلام خانے سعالیق، سواد عین الف لام یہ کاف سعالیق میں. پھر امام علیہ السلام کی متوکل سے ملاقات. اس کے بعد متوکل کا اچھے شاعر کے متعلق سوال کرنا. پھر امام علیہ السلام کے گھر پر حملہ اور امام علیہ السلام پر اقتصادی پابندی. امام علیہ السلام کو نظر بند کرنا. امام کا متوکل کرنے کے لیے بد دعا کرنا. امام کا متوکل کے ہلاک ہونے کی خبر دینا. متوکل کی ہلاکت. امام علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ. تجہیز و تکفین، تشیع جنازہ، ابدی آرام گاہ. یہاں تک ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اب ہم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں تعلیمات جو کچھ یہاں پہ موجود ہیں ان کی اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم جانیں گے. اس میں کیا کیا ٹاپک ہوں گے؟ لکھا ہے آپ علیہ السلام کا حسب نسب، ولادت، آپ کی ولادت پر شرعی رسومات، پھر آپ علیہ السلام کی پرورش، پھر اللہ سے امام علیہ السلام کا خوف. اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے پدر بزرگاں کے ساتھ، پھر آپ علیہ السلام کی عبادت، پھر حلم، پھر کرم، پھر علم، یعنی یہ حلم ہے سے ہے، پھر کرم اور پھر علم عین سے، پھر بلند اخلاق یا کریمانہ اخلاق. پھر آپ علیہ السلام کے ذریعہ اقوال، امامت کے دلائل، امام حسن عسکری علیہ السلام کا علی رضی اللہ بن الحسین فقیہ کے نام خط. پھر امام علیہ السلام حکام عصر کے ساتھ. اس کے بعد لکھا ہے متوکل کی عیش پرستی، کھلم کھلا گناہ کرنا الویوں کے ساتھ. پھر ہے متوکل کی امام امیر المومنین علیہ السلام سے عداوت. پھر متوکل کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے مرقد
عہد مطہر کا انہدام، پھر ہے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، پھر ہجے کر دیتے ہیں، میم نون تے سواد رے منتصر کی حکومت، پھر مستعین کی حکومت، میم سین تے عین یہ نون، اور اس کے بعد معتز میم عین تیزے کی حکومت، پھر محتدی میم ہے تے دال چھوٹی ہے اس کی حکومت، پھر معتمد کی حکومت میم عین تے میم دال، اس کے بعد امام علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ، پھر ہے حجت الماوا کی طرف، پھر ہے تجیز و تکفین، پھر تشیع جنازہ، پھر آخری قیام گاہ، اور اس کے بعد پھر اب ہم آئیں گے 12ویں امام علیہ السلام عجل اللہ فرجہم، ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام عظیم مولود یا ولادت باسعادت، پھر لکھا ہے کہ ولادت کے رسم و رواج، پھر عام دعوت، اس کے بعد شیعوں کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری، پھر اس میں مبارک، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے وجود سے شیعوں کو آگاہ کرنا، پھر ہے بلند اخلاق، آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت، آپ کا زہد، آپ کا شجاعت، آپ کی سخاوت، حق میں پائیداری، عبادت، پھر ہے غیبت صغریٰ، پھر غیبت کا زمانہ، اس کے بعد جہاں آپ علیہ السلام روپوش ہوئے، پھر آپ علیہ السلام کے عظیم و بزرگ سفیر، پھر عثمان رضی اللہ بن سعید، اس کے بعد آپ کی وفات، آپ رحمۃ اللہ کی وفات، پھر لکھا ہے امام علیہ السلام کی طرف سے ان کی تعزیت پیش کرنا، پھر عثمان بن سعید نام لکھا ہوا ہے، پھر لکھا ہے حسین بن روح، پھر علی بن محمد سمری، پھر فقہا کی ولایت، پھر غیبت کبریٰ، پھر سوالات، اس کے بعد آپ کی طولانی عمر، پھر اس کے بعد ہے کہ اتنی طویل عمر کیوں دی گئی، اور پھر ہے امام منتظر علیہ السلام ظاہر کیوں نہیں ہوتے، پھر ہم پڑھیں گے امام علیہ السلام اپنے قیام کے ذریعے کس طرح دنیا عالم کی اطلاع فرمائیں گے، پھر ہے امام کے ظہور کی علامات، اور اس کے بعد ہے ظلم کا پھیلنا، پھر دجال کا خروج، پھر سفیانی کا خروج، سیاہ جھنڈے، پھر پھر اس کے آگے ہے آسمانی آواز، اور پھر سیکنڈ لاسٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، اور آخری پوائنٹ ہے ظہور کا وقت۔ یہ تمام تفصیلات جو فہرست میں ترتیب سے تھیں، یہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی، اور ہم پیج 21 تک آ گئے ہیں، مکمل کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہماری ریڈنگ میں صرف 20 منٹ ہوئے ہیں تو ہم کچھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پیج نمبر 22 پہ لکھا ہے کہ قال رسول اللہ نے کیا کہا، حدیث ہے، ساتھ میں اردو ہے کہ انورٹڈ کاما، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت اہل بیت علیہ السلام، اگر تم انہیں اختیار کیے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے صحیح مسلم 122/7، اور پھر سنن دارمی، مسند احمد، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 14، 17، 26 اور 59، اور اس کے بعد پھر جلد نمبر 4 میں 366/4، اور اس کے بعد 371، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ 189 اور 182/5، پھر لکھا ہے مستدرک حاکم، اس میں جو نمبر ہیں وہ لکھے ہیں 533، 148 اور 109/3۔ تو یہ صفحہ 22 میں ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، صفحہ 23 کی جانب آتے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ کیا ہیڈنگ ہے، اتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے، میں جب سے اس کو پڑھا ہے میں 2-3 دفعہ پڑھ چکی ہوں، کہ یہ تو ساری کے سارے ہیں محمد۔ یہ پڑھ کے بہت بہت اچھا لگا، اور اس کے بارے میں ہم مزید آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کیا اور اس کی اصلاح و ہدایت کے لیے جہاں صاحبان عصمت و طہارت رہبر اور رہنما معین کیے، وہاں اپنی طرف سے لاریب و بے عیب کتابیں بھی نازل کیں، چنانچہ وہ الہی نمائندگان قول و فعل سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی کتابوں کی تشریح و توضیح بھی کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ان ہادیان حق کی عظمت مختلف طریقوں سے بیان کی، وہاں قلم و کرتاس کی قسمیں بھی کھائیں کہ تحریر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی کتاب
تمام کتابوں کی ناسخ بن کر نون الف سین خ بن کر قیامت تک رہنمائی کی ضامن بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب دین کی تکمیل کا اعلان کیا تو اپنے بعد قیامت تک آنے والے ہادیوں کو قرآن مجید کے ہم پلہ قرار دیا اور حدیث ثقلین کو کے ذریعے امت کو ان کی عظمت سے آگاہ کیا اور ان سے تمسک اور وابستگی کو نجات و سعادت کا ضامن ان الفاظ میں قرار دیا ہے، جو کہ اس کو ہم حوالہ آپ پہلے نوٹ کر لیجئے کہ الارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233، اور اس پہ کیا لکھا ہے، اب آئیے وہ انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تحقیق میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اپنے اوصیاء اور ان سب کے بزرگوار امیر المومنین علی علیہ السلام کی قدسی شخصیت اور ان کی عظیم علمی منزلت کو بیان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ جی ہاں، یہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر علم کے باب ہیں، وہ وہاں آپ علیہ السلام کے 11 فرزند آپ علیہ السلام کے علوم کے ابواب ہیں، اور یہ کتاب علی علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اسی کتاب کا عنوان ہے۔ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے اندر ان ذوات مقدسہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں امت مسلمہ کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہ ہادیان حق ہیں کہ جنہوں نے دین حق کا پیغام اپنی آخری عمر تک امت اسلامیہ تک پہنچایا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ سب قاری قرآن، محافظ حرم، پاسبان شریعت، مجاہد فی سبیل اللہ، ذمہ داران اسلام، عبادت شعار، سجدہ گزار، مساوات کے علمبردار، صاحبان ایثار، حافظان اصول و فروع اور وارثان خلق عظیم ہیں۔ الحمدللہ۔ زیر نظر کتاب مرحوم آیت اللہ باقر شریف القرشی کی تالیف ہے۔ آیت اللہ باقر شریف القرشی ایک عظیم الشان محدث اور متبحر علم تھے۔ آپ نے ساری زندگی قلم کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ ایک کتاب کے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے 50 سال قالا رسول اللہ قالا جعفر صادق لکھا، اس لیے مرحوم نے ترکے میں بہت بڑا علم ذخیرہ چھوڑا۔ لکھا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی و سیرت پر ایک بے بہا خزانہ آنے والے علماء و محققین، دانشوران قوم و ملت اور دانش جویاں کے لیے علمی سرمایہ تدوین کیا۔ آپ کا اسلوب بیان اور روش استدلالی و تحلیلی تھی۔ آپ کے لیے دلیل کے بغیر گزرنا بہت مشکل امر تھا۔ آپ ہر بات کی تشریح و توضیح کرنے کے عادی تھے۔ اس کتاب کے مترجم حجت الاسلام علامہ زرغام حیدر صاحب ہیں۔ آپ یہ کتاب بھی اللہ مرحوم کی دوسری کتب کی طرح استدلالی و تحلیلی ہے۔ پھر لکھا ہے ہم آگئے ہیں پیج نمبر 25 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ مؤلف بزرگوار نے واقعاً دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگانی، بصیرت اور کردار کو بیان کیا ہے، اور ہمارے علماء اعلام کو چاہیے کہ ایسے موضوع پر 100 کتب تحریر کریں تاکہ عوام الناس اور محبان اہل بیت علیہ السلام ان سے استفادہ کر سکیں، یعنی کہ ائمہ علیہ السلام سے استفادہ کر سکیں۔ پھر لکھا ہے کہ ادارے کے مترجمین اور محققین شبانہ روز ان موضوعات پر کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق اطہار علیہ السلام ان سب علیہ السلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مرحوم آیت اللہ کے فرزند ارجمند مہدی باقر شریف والقرشی کا
سایہ عاطفت محبان آل اطہار علیہ السلام کے سروں پر تا دیر سلامت رہے اور آپ کو اپنے والد بزرگوار کا چھوڑا ہوا علمی ورثہ دنیا کی دوسری زندہ زبانوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے برادر عزیز اور محقق عظیم الحضرت علامہ الطاف حسین کلاچی اور محقق وحید حضرت علامہ محمد حسن جعفری دونوں صاحبان کو اللہ تعالیٰ باقی زہرا سلام اللہ علیہ صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرماوے اور مزید کتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات و مصائب کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ساتھ میں اس میں نیچے لکھا ہے وسلام مع الاکرام طالب دعا ریاض حسین جعفری فاضل قم سربراہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ تو یوں سامعین ہم نے پیج 25 تک پڑھ لیا ہے اور اب تک کی معلومات جتنی ہم تک پہنچی ہیں میری دعا ہے کہ میں نے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کی ہو، اور اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو درگزر کی تو گنجائش ہے ہی، میں انسان تو ہوں اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ہمیشہ معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اگلی ریکارڈنگ تک یعنی کہ پارٹ 2 تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان۔